बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 1 अप्रैल है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे पाकिस्तान में स्किल सेट के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसे ये हमारी तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपकी मदद से, अल्लाह ताला के हुक्म से, हम अपने इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो कामयाबी से आगे लेकर चलेंगे। और अब तक जितनी भी कामयाबियां हमें मिली हैं और जो भी सक्सेस हमारी स्टोरीज़ हैं वो आप तमाम दोस्तों के ताउन से मुमकिन हो सकी। दोस्तों, पाकिस्तान में ना आज अलीमा खान की गुफ्तगू अगर आप उसे सुने तो आप ना एक लम्हे के लिए उदास हो जाएंगे। और उनकी गुफ्तगू को देखकर, सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी कायदीन थे, अब कोई नहीं बचा एक्सपोज होने वाला, और सारे एक एक करके अपनी बारी पर ये तमाम लोग एक्सपोज हो गए। चूँकि एक कोशिश है, एक स्ट्रगल है, और जब इस तहरीक को चलाने की बात आती है और जब आपकी बारी आती है तो आप मौके से भाग जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने लोग जो मुखलिस होकर चलना चाहते थे या जिनके ऊपर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट का कर्ज है और ये कर्ज चुकाना चाहते थे इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट को चलाकर, या तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है या उनके खिलाफ मुकदमात होते हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर दिया जाता है। पंजाब के अंदर वो आलिया हमजा आई थी, आप देख लें कि उनको भी सज़ा सुना दी गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जितनी भी क़यादत है वो एक एक करके जो लोग मुखलिस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या केसेस होंगे या फिर इनके ठिकाने वहीं होते हैं जहां से पिछले 78 वर्षों में हमने पाकिस्तान की जमहूरियत को कंट्रोल करने के प्लान्स देखे हैं। आज अलीमा खान की गुफ्तगू सुने और इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और घबराने की बात नहीं है, मैं आपको कुछ वाक़यात भी सुनाऊँगा और एक कंपैरिजन करेंगे कि जब 1947 में पाकिस्तान बन गया था और 1947 से पहले 200 साल तक तहरीकें चली हैं। 200 साल तक ये ऐसा नहीं था कि 1947 में ऐलान हुआ और सब कॉन्टिनेंट की तकसीम हो गई, एक तरफ इंडिया था एक तरफ पाकिस्तान था। इसके पीछे 200 साल की आपको ना स्ट्रगल नज़र आई, उसमें भी बात करते हैं। लेकिन अलीमा खान की गुफ्तगू, अलीमा खान ने आज जो गुफ्तगू की उसमें कुछ सहाफ़ी, तैयब बलूच जैसे लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोगों ने हमेशा यही काम किया। और जब इनकी आवाज़ आई तो उन्होंने सवाल कर दिया कि मैडम अलीमा आपा, ये बताएं कि आपके दोनों जो ख़ानदान के बच्चे हैं कासिम और सुलेमान, वो जनेवा गए, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा, जिनसे मुलाकातें कर रहे थे वो मुलाकातें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। अब उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े तहम्मुल से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये GSP+ स्टेटस को रो रहे हैं जो कासिम खान की वजह से नहीं, फॉर्म 47 के चोरों की वजह से रिव्यू हो रहा है। अब सवाल ये बनता है ना कि 27 जो एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स क्या हैं? पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी, आपका अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है करप्शन को रोकने का वो कैसा है, पाकिस्तान के अंदर गरीब को उसका हक दिया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगी, सच बोलने पर पाबंदी नहीं होगी। सच बोलने पर पाबंदी अगर आप इन एग्रीमेंट्स को साइड पे भी रख दें, यार ये आपके ईमान का हिस्सा है कि सच बोलो, और झूठ से नफ़रत है, ये आपके ईमान का हिस्सा है। लेकिन सच बोलने वालों को उठा लिया जाता है, सच बोलने वालों को बंद कर दिया जाता है, सच बोलने वालों की ज़ुबान पर ताले लगा दिए जाते हैं, और पाकिस्तान में ये सब काम हो रहे हैं। ये जो 27 एग्रीमेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप किसी भी हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, सो कॉल्ड लेजिस्लेशन जो करने के बड़े माहिर हैं, GSU के और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर जो तरमीम भी करने के बहुत माहिर हैं, आप जरा इनसे पूछेंगे ये GSP+ स्टेटस ये कहते किसे हैं? ये किसी को नहीं पता होगा। ये 27 जो एग्रीमेंट्स हैं ये असल में हैं क्या, और ये एक्सेस किस तरह से पाकिस्तानियों को मिलता है यूरोप की मार्केट्स के अंदर, और वो किस तरह से हम ओवर द ईयर्स अवेल कर रहे हैं, इसकी तारीख क्या है? आप पूछ कर देख लें, किसी को मालूम नहीं होगा। हाँ देखें, दोनों बेटे इमरान खान के चले गए, इनका यहूदी लॉबी के साथ ताल्लुक है, और इन्होंने देखें पाकिस्तान का सौदा कर दिया। कोई ये बात नहीं कर रहा कि अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, यानी मेरे मुल्क में आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, तो फिर डरने की क्या बात है? अगर गरीब को उसका हक मिल रहा है तो फिर कोई बात नहीं। मेरे बाप के अगर माँ, बहन, भाई, बाप जो चला गया, चाचा जो चला गया, बाकी ख़ानदान के जो लोग थे जिनको कत्ल कर दिया गया, अगर उसको इंसाफ मिल गया
تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ٹویٹ کرنے پر 10 سال کی سزا کسی کو نے دی تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہارے ماتھے پر یہ پسینہ کس بات کا ہے؟ اگر پاکستان میں صحافیوں کو سچ بولنے کی سزا ملک بدری سے اور راستے سے ہٹانے کے جیسے جو سنگین تم جرائم مرتکب کرتے ہو اگر تم نہیں کیے تو پھر کوئی بات نہیں. پاکستان میں اگر عدالت کے ساتھ ایک عدالت قائم نہیں کی گئی تو کوئی بات نہیں. سندھ میں وڈیرے کا سسٹم ختم ہو گیا اور واقعی ختم ہو گیا اور تمہیں اطمینان ہے کہ تم نے اسے ختم کر دیا تو کوئی بات نہیں. پاکستان کے اندر کرپشن نہیں ہے تو پھر گھبراتے کیوں ہو بھائی؟ اور یہ سارا مدعا ڈال رہے ہیں قاسم کے اوپر. یہ قاسم کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے یہ جو ریویو ہو رہا ہے اس سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیٹ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو اتنی فکر ہے تو سرکار پھر آپ افغانستان کے بارڈر کو کھول دینا. گو کہ پاکستان میں جو حالات کریٹ کیے گئے وہ افغانستان کی وجہ سے تھے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک دور ہو رہا ہے جی مذاکرات کا, ٹیبل پر بیٹھیں گے, حل نکالیں گے اور حل ہی بنتا ہے. امریکہ جیسی سپر پاور جس کا سر وجود اب ختم ہو گیا, اگر کوئی آج کی تاریخ میں یعنی 1 اپریل 2026 میں کوئی شخص یہ کہنا کہ امریکہ سپر پاور نہیں, ایران سپر پاور ہاں, پیسے والے سپر پاور نہیں, جو کتاب کے ساتھ ایمان کے ساتھ ان قوتوں کے ساتھ لڑے گا بھائی آج کی وہی سپر پاور ہے. اور ایران نے 47 سال کی سینکشنز اور ان سینکشنز کے باوجود دنیا کو کر کے دکھایا کہ اگر پیسہ عوام کا ہو تو عوام کی تحفظ پہ خرچ کیا جائے, اپنے تحفظ یا اپنے پروٹوکول یا اپنے جہازوں پر خرچ نہیں کرو گے نا تو پھر قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جہاں پر اپنے جہاز ہوں گے اور قوم کے پیسے سے ان جہاز کے پائلٹس کو پیسے بھی دیے جائیں گے, تنخواہیں دی جائیں گی, سرکار پھر نتیجہ فارم 47 والا ہی نکلنا ہے. پھر تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آئے گا, پھر آپ گھبرائیں گے بھی اور پھر آپ کو ڈر بھی ہوگا اور پھر آپ کو بڑے بڑے چودھریوں سے دوستیاں کرنی پڑتی ہیں کہ ہم تمہارے ہر اس کھیل کے اندر شامل رہیں گے, تمہاری بھی ٹیم بن کر جو تم چاہو گے وہی کھیل کھیلیں گے, تم جس پوزیشن پہ چاہو گے اسی پوزیشن پر کھیلیں گے, جس انداز سے چاہو گے اسی طرح ہم میچ کو فکس کر کے کھیلیں گے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فارم 47 والا. پاکستان کے اندر اب خان صاحب کی جو اسٹریٹ موومنٹ والا معاملہ ہے نا سر, یہ بڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. آپ دوست پریشان بھی ہوں گے, میں بھی پریشان ہوں. عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے. آج مجھے اتفاق ہوا, جبران الیاس پاکستان تحریک انصاف کا نا وہ ایک سپیس میں یہ دوست سارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر نا ہماری ایک بہن نے سوال کیا اور بغیر کسی جھجک کے انہوں نے سوال کیا کہ تم لوگ رہائی کی تحریک کی کال آخرکار کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کا جواب کسی بھی پینلسٹ کے پاس نہیں تھا. وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے 4 انگریزی کے اچھے جملے بولے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے ویسا ہے, لیکن اب قوم برداشت نہیں کرے گی. میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں, 2024 میں 8 فروری 2024 کی رات کو پاکستان کی عوام نے کس کو ووٹ دیا؟ عمران خان کو دیا نا. کیا یہ ووٹ اس لیے دیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکومت بنے گی عمران خان اس کو لیڈ کریں گے؟ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے ووٹ تمہیں اس لیے دیا کہ تحریک حکومت بناؤ اور عمران خان کو رہا کرو. یہ مینڈیٹ عمران خان کی رہائی کا مینڈیٹ تھا, یہ پاکستان کو چلانے کا مینڈیٹ نہیں تھا, حکومت بنا کر بیٹھنے کا مینڈیٹ نہیں تھا. سر اس کے تو بہت بھی طریقے تھے نا, وہ عمران خان خود جانتے ہیں. اور وہ طریقے کیا تھے کہ آپ ڈیل کر لیتے, آپ جنرل باجوہ کو اس کی مرضی کی ایکسٹینشن دے دیتے تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے. یہ ڈیل عمران خان کے سامنے موجود تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور ایک نئی ڈیل ہو گئی, لندن پلان بن گیا اور عمران خان کی حکومت. اور پھر عمران خان کو 3 سال سے اب انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور اب اس جیل کو وہ پکا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مینڈیٹ عمران خان کی رہائی کا مینڈیٹ تھا. عمران خان کو رہا کرواؤ گے بالکل کروائیں گے, جیل جاؤ گے بالکل جائیں گے, جان دو گے بالکل دیں گے. تو پھر یہ مینڈیٹ تمہارا ہوا. یہ سر وہ ایک ایگریمنٹ تھا جو ووٹر اور ان کھمبوں کے درمیان تھا. لیکن اس مینڈیٹ کو انہوں نے کیا کیا, کوئی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر عہدوں کے لیے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی منہ چھپاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی بالکل غائب ہو گیا. کبھی کبھی آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں اور آ کر یہ ایک آدھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, آپ کو نظر آئیں گے. اور ان کی یہی تحریک ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. علیمہ خان یہ کہتی ہیں, ذرا غور سے سنیے گا, اور پھر ہم 1947 جو تحریکیں چلی ہیں آج تک اس خطے کے اندر اس پر بھی بات کریں گے, اور آپ نے کیوں نہیں گھبرانا, اور امید جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کی ہدایت سہیل افریدی کو دی, یہ علیمہ خان بتا رہی ہے ہمیں, اور محمود خانہ چکزئی علامہ راجہ ناصر عباس کو مذاکرات کا اختیار دیا. انشاءاللہ سہیل افریدی موومنٹ کو لیڈ کریں گے
اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ابھی شاہد خٹک اور مینا خان افریدی سے ہماری رابطہ ہوا، بات ہوئی، وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور آپ فکر نہ کریں، بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ یہ سوال وہاں پر بھی اب ورکر بھی کرتا ہے جو علیمہ خان کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا ہے کہ میڈم ہم نے اب ہر منگل کو یہاں پہ آ کے مار کھاتے ہیں، لیکن فائنل کال کب آئے گی؟ اور یہ نیٹ پریکٹس کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں اب میچ میں جانا ہے اور عمران خان کو رہا کروانا ہے. تو اس پر انہوں نے جواب دیا. دوستو یہ جو تحریک کی ذمہ داری کی بات کی ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں پر طاقت ہوتی ہے نا وہیں پر لوگ دیکھتے ہیں. حکومت آپ کے پاس تھی، علی امین گنڈا پور کے پاس تھی، تو لوگوں نے اس وقت بھی بیرسٹر گوہر کی طرف نہیں دیکھا. لوگ اس وقت بھی، اور عمران خان نے جو ذمہ داری دی تھی وہ علی امین گنڈا پور کو دی تھی. آج بھی ذمہ داری سہیل افریدی کی ہے، تو لوگ بھی سہیل افریدی کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر سہیل افریدی کے آپ بیانات دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک تضاد ملے گا. وہ تضاد کیا ہے کہ جب یہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ اور سہیل افریدی، اور ان کی اس ویڈیو کا بہت زیادہ چرچا بھی ہوا جس میں ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی ان کے دل کے حال اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں کہ عمران خان بیمار ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو گئی. یہ جو 4 دفعہ ان کو ہسپتال 3 دفعہ لے کر آئے، اور پھر ڈاکٹرز کا ایکسیس اور میڈیکل بورڈ اور اس کے اوپر درخواستیں چلی گئی. یقیناً اچکزئی صاحب سے کوئی سوال کرے کہ آپ کو کون فیڈ کر رہا تھا، اور پھر انہوں نے اس بات کے اوپر باقاعدہ پاکستان کی عوام سے اپنی پوزیشن جو وہ کلیئر بھی نہیں کی، مکمل خاموش ہو گئے. تو اچکزئی صاحب اور باقی لوگوں کے بارے میں سہیل افریدی اور جو ان کی سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے رہے کہ ہم اپنے بڑوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہی کہا تھا نا، ہمارے ہاتھ کچے کے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ دھاگا توڑنا آتا ہے. ہمارے بڑوں نے کہا کہ انتظار کرو. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اب تو یہ ثابت ہو گیا، اور علیمہ خان کی جو پوزیشن ہے اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ کال انہوں نے نہیں دینی. اور آج ایک اور سٹوری جو ہے وہ اسد اللہ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے، اور وہ بھائی ہمارا اس کو لیڈ بھی کر رہا ہے. اس سٹوری میں جو اس نے اینگلز رکھے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. اور اس کے اندر جو سوال پوچھا جا رہا ہے اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ اچکزئی صاحب اس وقت گاڑیاں گن رہے ہیں کہ کتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، کتنا پروٹوکول ہونا چاہیے، اور کتنے لوگ ان کے ساتھ سٹاف کے اور باقی جو ان کو عملہ ملنا چاہیے، یہ وہ وہاں پر بیٹھ کر گنتی کر رہے ہیں. تو یہ مینڈیٹ اچکزئی کا نہیں تھا. اچکزئی کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ کال دے، وہ بات کرے حکومت کے لوگوں سے. اب اسد کی خبر کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی نا اچکزئی صاحب کے حوالے سے، تو ہم نے پھر فون شون گھمائی، ادھر ادھر چیک کیا. اسد کے بعد میں نے بھی 2-3 لوگوں سے بات کی، تو پتہ ہی چلا کہ ان کے رابطے رانا ثناءاللہ صاحب سے ہیں. اسد نے بھی یہ بات بتائی ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب سے یہ جا کر ملتے ہیں. اور یہ گارنٹی انہیں کون دے رہا ہے؟ یعنی عمران خان کی رہائی کی رانا ثناءاللہ، جو حکومت بننے کے کئی مہینے کے بعد بھی پاکستان میں اس حکومت کا حصہ نہیں تھا. جیسے ہاتھ کھڑے کر دیے، 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، ایک خواجہ سعد رفیق صاحب نے، اور وہ آج بھی اس حکومت کا حصہ نہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں تو ہار گیا ہوں، آپ کو حکومت مبارک. انہوں نے کہا جی آپ کو سینیٹر بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، سینیٹر نہیں، یہ چور راستہ ہے. اور انہوں نے بھی انکار ابتدائی طور پہ کر دیا، لیکن بعد میں وہ اس کا حصہ بن گئے. تو رانا ثناءاللہ صاحب تو یہ فیصلہ نہیں کریں گے، جو وقت بدلنے پر بیانات بھی بدل دیتے ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. انہوں نے بھی پہلے یہی کہا تھا کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے چونکہ ہم ہار چکے ہیں میاں صاحب، اور بعد میں جا کر وہ اس حکومت کے ساتھ سینیٹر بن گئے اور حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ جو 10 سوالات ہیں کہ اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد پچھلے 3 ماہ میں آپ نے کیا اچیو کیا؟ کیا عمران خان کی بہنوں سے ملاقات آپ کرا پائے؟ کیا ڈاکٹرز تک عمران خان کو رسائی دلوائی؟ عمران خان کا علاج ان کی فیملی کی مرضی سے ہو پایا؟ عمران خان کے کیسز کیا آپ نے لگوائے؟ عمل درآمد تو دور کی بات ہے، کیا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی لائحہ عمل دیا؟ آپ نے سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا؟ احتجاج یا مذاکرات میں سے کسی ایک کا انتخاب کر پائے؟ کیا آپ حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آپ نے ابھی تک کسی معاملے میں حکومت کو چیلنج کیا؟ نہیں کیا. اور یہی جواب ہے کہ نہیں کیا. اور ایک اور جواب اس کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ نہیں کریں گے. اور یہ جو تحریک ہے وہ سہیل افریدی کو ہی چلانی پڑے گی. سہیل افریدی کے اوپر اب بہت ساری ذمہ داری ہے، اور اس دفعہ جب آپ میدان میں آئے تو یقیناً پوری تیاری سے آئیں، اور آپ کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. دوستو سیاست کے اندر ٹائمنگ تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو نا 1000 مرتبہ یہ کہانی سنائی ہے کہ اگر یہ جو چٹھا صاحب ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا اور سٹیزن اریسٹ ان کا کر لیتے، اور پاکستان کے جو جتنے بھی شہری ہیں وہ ان کو اپنی تحویل میں لے لیتے، تو پھر ہم دیکھتے کہ ان کی
حکومت اور ان کی حکومت کو لانے والوں کے کڑاکے کیسے نکلتے ہیں. پھر ان کو عمران خان کو سیف پیسج دینا پڑنا تھا. اب ان کی حکومت چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب یس سر، شہباز شریف صاحب بیٹھ جاتے ہیں سر. شہباز شریف صاحب سلوٹ ماریں ڈونلڈ ٹرمپ کو، سر میرا آپ کو سلوٹ مارنے کو دل کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب آپ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے محافظ ہیں، تو انہوں نے محافظ پھر کہہ کر دکھایا بھی قوم کو. انہوں نے مایوس نہیں کیا. جن لوگوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا تو انہوں نے مایوس نہیں کیا. تو سرکار ان کا تو کام چل رہا ہے، ان کی دکانداری چل رہی ہے. ایک کو کہا کہ آپ کی بیٹی کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے، دوسرے کو کہا کہ پریشان نہ ہو چھوٹے کی باری بھی آئے گی، اور برخوردار کو آپ کی زندگی میں ہم جو ہے پرائم منسٹر بنا کے دکھائیں گے. اور کوئی ایسا فارمولا بنایا جائے گا جس کے مطابق دونوں کو باری مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سر ان کی تو نوکری بھی لگی ہوئی ہے، ان کا تو کام بھی چل رہا ہے. اگر کسی کا نقصان ہوا تو وہ پاکستان کی عوام کا نقصان تھا. یہ دھوکہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا اور ہو رہا، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اس ووٹر کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے جس نے ان کھمبوں کو ووٹ دیا اور آج وہ سوال کر رہے ہیں. دوستو، علیمہ خان کی گفتگو کے باقی نکات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور پھر ہم انٹرنیشنل خبروں کی طرف بھی جائیں گے چونکہ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے. پولیس والوں کو ہم نے کہہ دیا کہ وقت آ گیا کہ ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کا، اور اب پولیس والے بھی ہمارا ساتھ دیں گے. 10,000 سے پی ٹی آئی عہدیدار اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھ جائیں تو ان پر بہت پریشر ہوگا. آج جو کچھ عدالت میں ہم نے دیکھا، ہمارے وکلا کہتے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً سماعتیں لگا کر ایسے حالات پیدا کریں گے کہ عمران خان کو پکا جیل میں رکھا جائے، اور اسی کی وہ تیاری کر رہے ہیں. نوری نیازی نے کہا کہ بیماری عمران خان کی علاج جیل میں نہیں ہو سکتا. عمران خان کی علاج کی بہت خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں، اور جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو ایک ایک کی آنکھ پہ ٹیکا لگا کر ان کو پمس ہسپتال بھیجا جائے گا. اور دوستو، اب اس سوال کا جواب بھی لے لیں جو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا کیوں نہیں ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تو کیوں نہیں آپ نے گھبرانا؟ ہمارے پاکستان میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان سب پریشان ہیں. کسی کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، کوئی نوکری کی تلاش میں مارا پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے، کوئی اچھے مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہے. کچھ نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے، لیکن پھر بھی دوستو آپ نے گھبرانا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کنٹینیوس سٹرگل کا نام ہے. قوم میں سر ایسے نہیں کھڑی ہوتی کہ ادھر سے تحریک کی کال آئے گی اور قوم جو ہے وہ باہر نکل کر، جب تک قوم کو احساس نہیں ہوتا نا کہ ہمارے اوپر کون لوگ مسلط ہیں اور ان کا اصل میں ٹارگٹ کیا ہے اور یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اب یہ اس کا جواب کیا ہے. یہ جو پاکستان بنا نا، یہ ایک دن میں نہیں بنا، یا 7 سالوں میں 1940 کے بعد جو سٹرگل ہوئی، یہ ان 7 سالوں کی جدوجہد کا بھی نتیجہ نہیں ہے. سر یہ باقاعدہ تحریک شروع ہوئی 200 سال پہلے. گورا آ گیا، اس نے سب کانٹیننٹ کا کنٹرول سنبھالنا شروع کیا، تو اس وقت بھی یہ باقاعدہ تحریک جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. لوگوں نے اپنے طور پر ریبیلین، بغاوت کی اور ایک ریزسٹنس کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو دوستو، یہ جو پہلا فیز ہے جسے آپ ارلی ریزسٹنس کہتے ہیں، اس میں بہت ساری ریاستیں، ان کا خاتمہ ہوا، بہت سارے ریزسٹنس جو ہیں وہ بنے اور پھر ٹوٹ گئے. 1757 میں دا بگننگ آف دا برٹش پولیٹیکل کنٹرول، اس کے خلاف ایک جنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بنگال ریزسٹنس ہے، فال آف ٹیپو سلطان ہے، میسور، ریاست میسور کی پوری کہانی آپ کو ملے گی. پھر اس کے بعد 1817 اور 1818 میں ایک اور ریبیلین، پھر 1830 اور 1850 کے دوران یعنی 20 سال کے عرصے میں آپ کو ٹرائبل اپرائزنگ نظر آئے گی. بہت سارے قبائلی جو تھے وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور بہت سارے علاقے ایسے تھے جنہیں انگریز بٹالین کبھی بھی تاریخ میں، جب سے گورا اس خطے میں رہا، وہ کبھی بھی اس کو کانکر نہیں کر سکے. اور بہت ساری آپ کو فلمیں ملیں گی. دیکھیں پاکستان میں جو رائٹر ہے نا، اس کی ترجیحات بدل گئی. کمرشل کام ہو رہا ہے کہ اچھا یار زیادہ سے زیادہ فحاشی دکھائیں گے اور ڈرامے لکھے جائیں گے تو اس سے پیسہ آئے گا، لوگ دیکھیں گے. کبھی کسی بھی رائٹر کو، پروڈیوسر کو یہ خیال نہیں آیا کہ یار ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتانا ہے. اس خطے کی تاریخ کیا تھی، دنیا کی تاریخ کیا تھی. پی ٹی وی کے ہزاروں ایسے ڈرامے تھے جو اس ٹرائبل اپرائزنگ کے اوپر لکھے گئے. پی ٹی وی ان کو بنایا کرتا تھا، باقاعدہ اس کی پروڈکشنز ہوئی اور وہ پی ٹی وی کے اوپر نشر کیے گئے. لیکن اب آپ کو ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ملے گا. اب صرف آپ کو ساس، بہو، ایک لڑکی ہے اور اس کے ساتھ آپ ہر قسم کا ظلم ہوتا ہوا دکھائیں گے. پھر اس میں اور سارے کریکٹرز معاشرے کے آپ ڈال دیتے ہیں. صرف یہی بک رہا ہے. اس سے سر قومیں نہیں کھڑی ہوتی، قومیں ڈوب جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ انقلاب نہیں آ رہا. یار انقلاب نہیں آ رہا، 4 ٹویٹس کی گھر بیٹھ گئے. انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب دیکھنا ہے تو جا کر ایران کی عوام کو دیکھ لو. امریکہ جسے بڑا مان تھا اپنے
سپر پاور ہونے میں آج وہ بھی پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ اچھا یار یہ ایران کو ہم نے کیسے کانکر کرنا ہے، 4000 سال پرانی تہذیب ہے، اسے کیسے آپ کانکر کریں گے؟ تو یہ جو اپرائزنگ ہے، ریبیلین اسے کہیں یا انقلاب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں انقلاب کیوں نہیں آتا، سر جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے حسب نسب سے اور اپنی ہسٹری سے کنیکٹنگ کریں گے نا، نتیجہ پھر یہی نکلے گا جو سر پاکستان کا ہے۔ آپ کو دکھ ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے کہ یار لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں، 4 ٹویٹس کی، گھر بیٹھ کے 2-3 ویلاگ سنے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کی پہلے دن سے تیاری نہیں کی، اور یہ تیاری بہت ضروری تھی۔ جو ذمہ داری رائٹرز کی تھی، انہیں وہ جو ہمارا 2026 کا رائٹر ہے اس سے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اب لکھیں کہانیاں ٹرائبل اپرائزنگ کے اوپر، نہیں لکھیں گے۔ پھر فیز 2 سن لیں، فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس 1857، انڈین ریبیلین 1857 کی ناکام جنگ آزادی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آئی کین گو آن اینڈ آن، میں آپ کو پورا ہسٹری لیسن دے سکتا ہوں کیونکہ میرا میجر ہسٹری تھا گریجویشن کے اندر۔ تو پھر انڈین ریبیلین، پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر، یہ پورا جو مغل آپ کو جو لاسٹ بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے بعد ایک نئی کہانی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ پھر پولیٹیکل اویکننگ ہوئی، وہ پولیٹیکل اویکننگ کیا تھی؟ فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس 1885 کے اندر یہ بنتی ہے، اور بہت سارے مسلمانوں نے کیا، سارے مسلمانوں نے کانگریس میں کو جوائن بھی کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی کانگریس کو جوائن کر کے بیٹھے تھے، اور پھر یہاں سے ایک پورا ایک سلسلہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 1905 کے اندر بنگال کی پارٹیشن ہو گئی، 1906 کے اندر مسلم لیگ، آل مسلم لیگ بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے جو اس سٹرگل میں ایک پاکستان، ایک خطہ بنانے کی جدوجہد میں لوگ جو تھے وہ لگ گئے۔ 1919 جلیاں والا باغ ہوتا ہے، 1920 1930 نان کوآپریشن، سول نافرمانی کی تحریک، ہندوستان چھوڑ دو تحریک، یہ ساری تحریکیں چلی۔ تو یہ جو انقلاب تھا جو پاکستان کی شکل میں، اور جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ ایک دن میں نہیں ہوا سر، 200 سال لگے اس کو بنانے میں۔ 1940 سے پہلے تو مسلم لیگ والے بھی یہ سوچتے تھے کہ ہاں گوروں کو نکالو یہاں سے، گورے نکل جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پر اس ملک کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے۔ جب بعد میں ان کو احساس ہوا نا کہ یار کانگریس کا یہ پلان نہیں ہے، کانگریس کا یہ موڈ بھی نہیں تھا، کانگریس یہ چاہتی تھی کہ گوروں کو یہاں سے نکالو، مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لو، امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر ہم بیٹھے ہوں گے اور مسلمان ہمارے غلام بنیں گے، کیونکہ مسلمان تعلیم نہیں حاصل کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ فرنگی زبان نہیں ہم نے سیکھنی۔ پھر وہ سر سید احمد خان آئے، انہوں نے مسلمانوں کو جگایا، انہوں نے کہا یار اگر تم اس کو کانکر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں انگریزی زبان سیکھنی پڑے گی۔ سملیرٹیز بٹوین کرسچنز اینڈ مسلمز انہوں نے نکال کر اپنی قوم کو پڑھائی اور دکھایا کہ تمہیں اچھی نوکری لینی ہے، اچھی پوزیشن میں جانا ہے، اگر گول کرنا ہو نا دوستو تو گول ہمیشہ دوسرے کی ڈی میں ہوتا ہے، تو پھر آپ کو جانا پڑے گا۔ کسی کو اگر آپ نے سر کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کی کتاب کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو سمجھنا پڑتا ہے وہ کون سے داؤ پیچ آپ کے خلاف کھیل رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں سر سید احمد خان، بات لمبی ہو جائے گی اور بات کہیں اور سے کہیں نکل گی، لیکن اس سوال کا جواب کہ سرکار انقلاب ایک دن میں نہیں آتا، وقت لگتا ہے۔ پاکستان بننے میں اگر 200 سال لگ گئے تو یقیناً یہ انقلاب ضرور آئے گا، اور ہمیں گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ عمران خان بہت جلدی رہا ہوں گے۔ اور دوستو میں آپ کو ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ دے دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایک طرح سے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جنگ ختم ہو جائے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ان کا ایک بیان آیا وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈیسپریشن اس وقت کس حد تک پہنچ چکی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ، امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ زیادہ عرصہ ایران میں نہیں رہیں گے۔ ایران جنگ کا واحد مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس وقت ایران کو پوری طرح تباہ کر رہے ہیں، ایران کے باقی رہ جانے والے جارحانہ صلاحیتوں کے خاتمے کے لیے ابھی مزید کام کرنا ہے۔ جو ممالک آبِ ہرمز کو استعمال کرتے ہیں انہیں جا کر اسے کھولنا چاہیے۔ ایران جنگ میں نہ کودنے والے یورپی ممالک امریکہ سے جیٹ فیول خریدیں یا پھر خود جا کر اسے کھولیں، یہ اب آپ کو خود جو ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو اب تیل نہیں دیں گے، جیٹ فیول اگر لینا ہے تو جاؤ جا کر آبِ ہرمز کو کھول لو، اور پھر یہ فیصلہ بھی تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کام کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش یہ تھی کہ جب انہیں اپنی 5 دن کی جنگ کے بعد ممکنہ اہداف نہیں ملے نا تو پھر ایک سیلف ریلائزیشن یہ پیدا ہوئی کہ یار یہ جنگ تو بڑھ رہی ہے، خرچہ بھی بڑھ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس خرچے کا جو رخ ہے وہ ہم ان ممالک کی طرف کر دیں جن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک سچویشن یہ کریٹ کی گئی، اور پھر یہ باقاعدہ رپورٹ بھی ہوا، دنیا کے 3 بڑے اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا کہ انہوں نے رپورٹڈلی مڈل ایسٹ کے 3 ممالک سے کہا کہ اگر تم اس جنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس جنگ کو فنڈ کرنا پڑے گا،
چونکہ سعودینز اور پھر یو اے کہہ رہے تھے مسلسل کہ ایران کو ختم کریں، اس کا مسئلے کا حل یہی ہے کہ اس کو ختم کریں، نہیں تو یہ روزانہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور یہی ہمارے مفاد کے اندر ہے۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا رنگ دکھایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے دو، اور پھر پیسے دو گے تو ہم اس جنگ کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ اور اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ جو نقصان ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ ان مڈل ایسٹ کے تمام ممالک سے باقاعدہ سوال کر دیا ہے کہ بھائی جان آپ ہمارے پیسے دیں، اور جو جنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ کا بہت سارا نقصان ہو گیا۔ اور اس جو دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ آبر ہرمز کو ایران نے بطور ہتھیار استعمال کیا، دنیا کا تیل رک گیا، معیشتیں آگے پیچھے ہو گئی اور خطرہ لگ گیا ہے۔ یورپی یونین نے اب ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ کیا ایران سے۔ تو یہ ایک ایسا ہتھیار تھا، کوئی گولی نہیں چلی اس ہتھیار کو چلا کر، کوئی میرا خیال ہے کہ کیجولٹی نہیں ہوئی، دنیا میں کہیں تباہی نہیں آئی۔ ہاں اگر تباہی آئی تو لوگوں کی معیشت کے اوپر اس کا برا اثر پڑا اور خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن ایران نے اس ہتھیار کو استعمال کر کے امریکہ کے اتحادیوں کو اس سے دور کر دیا۔ دیکھیں اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہوگا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کو کہے یار یہ لڑائی تیری ہے بھائی، تم جانو ایران جانے، ہمیں دور رکھو، ہمیں ہماری عوام کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس سے بڑی جیت کیا ہوگی؟ تو آج آبر ہرمز کو جو ڈونلڈ ٹرمپ ایک پرمنٹ محاذ بنانا چاہتا تھا باقی دنیا کے ممالک کو اس میں انوالو کر کے، وہ تو نہیں بن سکا۔ سارے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بیوقوف تو نہیں تھے، وہاں پہ قانون ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ عوام ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا یہ تھا کہ جیسے میں فیصلے کرتا ہوں ساری دنیا بھی ویسے فیصلے کرے گی، اور جب یہ بھی نہیں ہوا تو اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان تیل آپ کو چاہیے، جاؤ جا کر کھول لو، جو میں نے کرنا تھا کر لیا، اب تم جانو، ایران جانے، اس خطے کے حالات جانے، اب ہم سے تم نے ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرح سے پریشان ہے، اور ان کی اس پریشانی کا ہمیں یقیناً ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر مڈل ایسٹ کی سچویشن اب یہ بتاتی ہے کہ اب نئے اتحاد بنیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس سچویشن سے نبٹنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب خبر سن لیں کیا ہے کہ ایران جنگ کے باعث توانائی بحران کا خدشہ، یورپی کمیشن کے شہریوں کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے رابطہ بھی کیا۔ اور دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کا نا ایک اور بھی نقصان ہوا، وہ نقصان یہ ہوا کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے نا وہ نیچے آ رہی ہے، گراف 33% رہ گیا جی۔ اور یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس کے نئے سروے کے مطابق صرف 33% افراد سروے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں رہے، کارکردگی کو سراہا، جبکہ 62% نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ سروے میں 29% افراد نے ایران کے خلاف کارروائیوں میں ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت کی، جبکہ 63% نے اسے مسترد کر دیا۔ مہنگائی، روزگار، امیگریشن، ٹیرف پالیسیز پر بھی عوام نے بڑی تعداد میں عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ سروے میں مہنگائی کے معاملے پر 71% افراد نے کارکردگی کو ناقص قرار دیا۔ یہ جو ٹریلینز آف ڈالرز تم نے ایران کے خلاف استعمال کیے جنگ کے اندر، اگر یہ اپنے لوگوں پر خرچ کرتے تو شاید آج امریکہ کے اندر یہ جو 63% لوگ آپ کے خلاف ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم 90% پہ آپ کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور آپ سے انشاءاللہ دوپہر کو ملاقات ہوگی۔ عرفان ہاشمی ٹاکس کا رزلٹ بڑا زبردست آ رہا ہے، آپ سپورٹ کسے کریں۔ ہم نے ایک نیا پروجیکٹ اپنا شروع کیا ہے تھیلیسیمیا الرٹ کے نام سے، اس کی ویب سائٹ بھی انشاءاللہ ایک آدھے دن میں ہو جائے گی، اور میں آپ کو نا اس پہ کچھ پرسنل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کیوں ہم نے پروجیکٹ شروع کیا، اور کچھ سکسیس سٹوریز ان کے انٹرویوز میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ ہم نے کیوں تمام دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا، جو بھی ہمارے ساتھ دوست اس پہ کام کر رہے ہیں، کہ ہمیں اپنے اپنے پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ کیوں ضروری ہے آپ کے ساتھ اس معاملے کو شیئر کرنا۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔